अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नरगिस ज़हरा मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और मौजू लेकर। आज नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है मईशत पर, और मईशत में भी उन चीज़ों पर है जिनके बारे में बहुत से बहन भाई जो हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये हमसे मुतल्लिका है और हमें कितना इफ़ेक्ट करता है। या हम जब मईशत के इन एवेन्यूज़ में जाते हैं और हम लोगों के साथ डील करते हैं तो हम लोगों को कितना इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम सर्विस सेक्टर की नाजरीन आज बात करेंगे। किसी भी मुल्क की जो मईशत होती है वो दो चीज़ों पे खड़ी होती है। एक तो उसका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का होता है कि वो मुल्क क्या क्या चीज़ें बनाता है या उसकी पैदावार क्या क्या चीज़ है। जैसे आपकी ज़राअत हो सकती है, आपकी सनत हो सकती है और इस तरह से। लेकिन सर्विस सेक्टर जो है, जिसका ज़िक्र अमूमन पाकिस्तान में ग्रेजुएशन तक मईशत की किताबों में और निसाब में नहीं होता, सर्विस सेक्टर मुल्कों को ज़्यादा कमा कर दे रहा है बनिस्बत प्रोडक्शन के और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। तो हम इस पर बात क्यों नहीं करते और इसके बारे में हमारा अमूमी तौर पर पाकिस्तान का रवैया क्या है। नाज़रीन, हमें याद होगा, हमने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना हुआ है, पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि आप एक चीज़ के बदले में चीज़ ले दे लिया करते थे। कि किसी ने अगर घोड़ा दे दिया तो घोड़े के बदले में गंदुम की चंद बोरियां ले ली, अनाज ले लिया, और इसी तरह से जेवर जवाहरात जो हैं वो उनके लिए चीज़ों का एक्सचेंज हो जाता था। तो तब पैसे कम काम करते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हुआ कि जब दुनिया में चांदी डिस्कवर की गई, तो जब स्पेन की एम्पायर हुआ करती थी, सल्तनत स्पेन हुआ करती थी, तो तब सिल्वर का सिक्का चलता था। और फिर सोना डिस्कवर हो गया तो सोने का सिक्का नाजरीन चलने लगा। और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद मुल्कों के पास सोना बहुत कम हो गया, मुल्क बहुत गरीब हो गए। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक बहुत स्मार्ट सा ये ऑप्शन निकाला कि उन्होंने कुछ डॉलर्स बइवज़ 1 ग्राम सोना, उन्होंने एक कीमत तय कर ली। जो मुल्क के, जिनको पॉलिस मैन ऑफ यूरोप यानी चंद ममालिक जो कि दुनिया में करता धरता समझे जाते थे, वो बैठे और उन्होंने दुनिया को एक बिल्कुल नया मईशत का सिस्टम दे दिया। मईशत के सिस्टम में अब हुआ ये कि हम जो पहले चीज़ों का लेन देन करके अपना गुजारा करते थे और वहीं से अपना मुनाफा उस हिसाब से कंसीडर करते थे, तो हमें रुपये पैसे में डील करना पड़ा, और रुपया पैसा हमारे लिए नई चीज़ थी। अच्छा, रुपया पैसे में डील करना, सोने की अशरफी में डील करना, चांदी की अशरफी में डील करना, या चीज़ों का एक्सचेंज में, ये ज़रूरी क्यों है? नाजरीन, जो मिजाज होते हैं ना, मुआशरों के जो मिजाज होते हैं, कम्युनिटीज़ के, ग्रोहों के, बिरादरियों में ख़ास किस्म के जो मिजाज पनपते हैं, वो पनपते हैं आपके कारोबार या रोज़गार की बुनियाद पर। अगर एक इंसान का ताल्लुक़ ज़राअत से है और उसकी फसल ने 6 महीने बाद मंडी में जाना है और फिर उसे पैसा मिलना है, तो जब आप उस शख्स के साथ लेन देन करेंगे तो आप नोट करें कि अक्सर वो आपको क्रेडिट पे चलाएगा और आपको कहेगा कि मैं 6 महीने बाद आपको पेमेंट करूँगा। जैसा कि गंदुम का सीज़न होता है, गन्ने का सीज़न होता है नाजरीन, और कपास का सीज़न होता है, तो ज़मींदारों के हाथ खुले हो जाते हैं और बेटियों और बेटों की शादियां होने लगती हैं, घरों में चूने होने लगते हैं, नई दीवारें बनने लगती हैं और इस तरह से। और नाजरीन, ये जैसे सन्नती लोग होते हैं, उनका बिज़नेस और प्रॉफिट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, तो उनका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने का मईशत के साइकिल के साथ साइकिल चलता है घर का। यानी उनके घर में चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा बल्क में आ जाती हैं, और नहीं आती तो बिल्कुल वो अपने बुनियादी नीचे वाले बजट पे जाकर रहने लगते हैं। फिर तनख्वाहदार तबका होता है नाजरीन, उनका चूँकि रोज़गार का कमाने का ज़रिया जो है वो माहाना तनख्वाह होती है, तो उनकी जो नफसियाती जो कैलकुलेशन है वो 1 से 30 तक चली जाती है। फिर वो कमेटी पे चले जाते हैं, जैसे माहाना कमेटी जाएगी। जो लोग रिटेल का काम करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, थोक की मार्केट में बैठे होते हैं, उनका यौमिया काम चल रहा होता है, और अक्सर उनमें से यौमिया कमेटी डाल रहे होते हैं क्योंकि वो रोज़ का निकाल रहे होते हैं, उनके लिए वो बचत करना नाजरीन आसान होता है। तो इस हिसाब से किसी भी मईशत में कौम के ज़्यादातर लोग या अक्सरियत जो है आबादी की, उसका कमाने का ज़रिया क्या है, ये बहुत फैसला कुन चीज़ होती है उस कौम के लोगों के बिहेवियर को लेकर। ऐसी कौमें जहाँ पर के ज़राअत बहुत मजबूत रही है, वहाँ पर मेहमान नवाजी भी बहुत मजबूत होती है। और ऐसी कौमें जहाँ सदियों से ज़राअत कमज़ोर रही है और बाद में सनती इनकलाब आने की वजह से या फिर सर्विस सेक्टर मजबूत होने की वजह से वहाँ अमीरी देखी गई है,
عموماً وہاں پر بلا ضرورت مہمان نوازی نہیں کی جاتی. اور ایسی ہی ترقی یافتہ قوموں میں یہ بھی کہا جاتا ہے دیر از نتھنگ لائک اے فری لنچ, کہ اگر آپ کو کوئی کھانا پہ بلا رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک دوست کے گھر سب کو کھانا اچھا لگتا ہے, جب بھی وہ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ کھانا پکا دیا جاتا ہے. اور ناظرین ایک اور چیز ہوتی تھی, ہمارے یہ ایشیا میں زیادہ تر جو زرعی ممالک ہیں وہاں پر ایک سروس ہوتی ہے جسے ونگار کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ہمسائے میں, آپ کے محلے میں کہیں پر کوئی ایونٹ کر رہا ہے, کوئی دکھ ہے, کوئی سکھ ہے, تو محلے کے چند لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ گھر کے اندر اور باہر ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں, اور یہ ماں باپ انہیں بھیج دیتے ہیں کہ آپ اپنی جو آنٹی ہیں یا خالہ یا جو بھی آپ کہہ لیں آپ ان کے ساتھ جا کے کام کرائیں. تو بچیاں بھی کچن میں بزی ہو جاتی ہیں اور لڑکے بھی باہر, کسی گھر میں فوتگی ہو جائے, کوئی پنکھے لا رہا ہے, کوئی دریاں, کوئی چارپائیاں. تو وہ ونگار کا جو کام ہوتا ہے اس کو ٹیگ نہیں کیا جاتا, اس کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خلوص ہوتا ہے اور وہ خلوص کی شکل میں ہی لوٹایا جاتا ہے, اور وہ اس خاندان کی ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ناظرین دیکھیں زرعی علاقوں میں آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ انٹریکٹ بھی کرتے ہوں گے, ہمارے ہاں جیسے رسمیں ہیں, ہمارے ہاں نیندر کی رسم ہے, سلامی کی رسم ہے, اور بہن بھائی کے گھر اب تو مٹھائیاں اور کیک لے کر جاتے ہیں. تو پہلے اپنے ہی گھروں سے بنا کر پنیریاں وغیرہ لے کے جاتے تھے. اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ ہم پیسے میں ڈیل نہیں کر رہے تھے, ہم سب کے پاس اشرفیاں نہیں ہوتی تھیں. تو پرانے زمانوں میں بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے بہن بھائی کے گھر جاتے ہوئے ضرورت کا سوچ کے بہت کچھ خود سے لے جاتے تھے. ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, سندھ اور پنجاب کے لوگ یوز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کچا بستہ. کچا بستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار عزیز کے گھر دکھ ہے یا سکھ ہے تو آپ ان کے گھر جائیں تو سودا سلف لیتے جائیں, کیونکہ سب برادری اکٹھی ہو رہی ہے, ساری فیملی, تو وہ آپ لیتے جائیں. اور خاندان کی جو محلے کی گاؤں کی بہویں ہوتی تھیں وہ اپنے گھر کی اچھی سے اچھی جہیز کی چارپائیاں اور بستر نکال کے بھیجا کرتی تھیں, برتن بھیجے جاتے تھے. تب یہ کیٹرنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. ہماری معیشت جو ہے وہ اس طرح کی روایتی خوبصورت چیزوں کے ساتھ چلتی رہی ہے. ابھی کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے اسپیشلی 1960 کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے اس نے بین الاقوامی لیول پر کنیکٹ کیا ہے. اس کنیکٹیویٹی کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں, کسی علاقے میں کم, کسی علاقے میں زیادہ, 1990 تک وہ پاکستان کے تمام علاقوں تک پہنچ چکی ہیں. موبائل پہنچ چکا ہے, انٹرنیٹ پہنچ چکا ہے, اور عادات و اطوار میں بھی ناظرین جیسے چائنا کا مال پہنچ چکا ہے, کافی چیزیں پہنچ چکی ہیں. تو کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے پروڈکشن کے سیکٹرز ہیں, جس میں محکمہ جنگلات جو ہے وہ لکڑی اور وہ ہمارا آ جاتا ہے, ہمارا فشنگ کا سیکٹر آ جاتا ہے. ہم بہت بڑی کوئی صنعتی ملک نہیں ہیں, ایسے وہ ساری چیزیں جو پاکستان پروڈیوس کرتا ہے, آپ کی اسٹیل مل جو ہے وہ ٹینجیبل سیکٹر میں آ جاتی ہے, یعنی مٹیریل چیز ہے. لیکن کچھ ایسے سیکٹر ہیں پاکستان کے, اور زیادہ تر وہی سیکٹر ہیں جو کہ سروس سیکٹر کے انڈر آتے ہیں. یعنی لوگ اپنی اسکل, اپنی مہارت دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں اپنا روزگار چلاتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں. اس میں سب سے اچھی جو اہم سمجھنے والی بات ہے وہ ہے آپ کا ہیلتھ کا سیکٹر. آپ کے ماہر نفسیات بیٹھے ہیں, آپ کے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, اور آپ کے جو فارماسسٹ بیٹھے ہیں, جو بیچتے ہیں, جو بناتے ہیں وہ پروڈکشن کے سیکٹر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بنا رہے ہیں, اور جو بیچتے ہیں وہ سروس کے سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. اور ہیلتھ کا سیکٹر پاکستان میں آبادی بہت ہے, بیماریاں بہت ہیں, تو بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور سالانہ اربوں روپیہ جو ہے وہ یہ کما رہا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن کا سیکٹر ہے ناظرین. ایک چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر جو ہے, وہاں سے لے کر بڑی سے بڑی جو یونیورسٹی ہے یا آپ کا کوئی تحقیق کا ادارہ کام کر رہا ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, یعنی تعلیم سے, یہ تمام سروس سیکٹر ہے. ٹورزم انڈسٹری پاکستان کی جو ہے وہ سروس میں آتی ہے. آپ کی ٹریول ایجنسیز اس میں آتی ہیں. پاکستان کا جتنا آئی ٹی سیکٹر ہے وہ اس میں آتا ہے, اور اس میں ہر سال کئی نئی کمپنیاں بھی پاکستان کی چھوٹی چھوٹی رجسٹر ہو رہی ہیں جو کہ اسمال اور میڈیم لیول کی انٹرپرائزز میں آتی ہیں. پھر آپ کا سیلز اور مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ناظرین, جو سروس کا سیکٹر ہے اور وہ کام کر رہا ہے. آپ کا کاؤنسلنگ کا سیکٹر ہے سائیکالوجسٹ کے ساتھ, آپ کا ایموشنل ہیلتھ اور کوچنگ کا سیکٹر ہے جو کام کر رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز ان سب کے اوپر ناظرین آپ کا بینکنگ کا سیکٹر ہے. آپ کے سرکاری جو ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی اپنی سروسز کے پیسے لیتے ہیں. سروسز وہ لوگوں کو دیتے ہیں آن بہاف آف دا گورنمنٹ, لیکن ان کو حکومت تنخواہیں اور الاؤنسز اور وہ ساری مراعات دیتی ہے. اچھا,
سروس سیکٹر جو ہے ناظرین، اس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت زیادہ گرو کیا ہے، اسپیشلی ٹریننگ نے، کیونکہ بہت کچھ ایسا تھا جو اچھے اور برے جنگ اور امن کے تجربوں سے مغربی دنیا نے سیکھا تھا اور وہ مشرق کو سکھانا تھا، اور بہت سا ایسا تھا جو کہ انہیں مشرق کو اس لیے بھی سکھانا تھا کہ انہیں اپنا فائدہ چاہیے تھا. تو پھر وہاں سے نیچے کی طرف ان کو اپنی ریسرچ اور اپنا نالج ہم تک پہنچانا تھا، کیونکہ جب ہم ان کی طرح سوچیں گے تو ہم ان کی طرح بیہیو کریں گے اور پھر ان کا سروس سیکٹر جو ہے وہ ہم اویل کریں گے. مثال کے طور پہ جمی چو ایک جوتا ہے، یہ ایک برانڈ کا جوتا ہے اور یہ ایک سنگر ہے امریکہ کا جو پروڈیوس کرتا ہے اور بہت لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. آئی ٹی سیکٹر، سوشل میڈیا لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ جمی چو ایک بہت مہنگا جوتا ہے اور یہ بہت بڑے اسٹیٹس والے لوگ پہنتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے ناظرین کے ایشیا کے کچھ سٹارز اس جوتے کے بننے سے پہلے اس کی بکنگ کرا رہے ہوتے ہیں. اور پرفیومز میں ایسا ہوتا ہے، جیولری میں ایسا ہوتا ہے. یہ سب جو ہیں ملکوں کے لیے یہ کمائی سروس سیکٹر، انفارمیشن کا وہاں سے نیچے آنا یہ کر کے دیتا ہے. جو ناظرین ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس وقت وہ اپنی تمام تر سالانہ کمائی کا 73% ان سروسز جو ڈیفرنٹ ان کے سیکٹر کی سروسز ہیں ان سے کما رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ چیز 53% تک بڑھ چکی ہے. حالانکہ مجھے اس چیز پہ حیرت ہے، کیونکہ یقین کریں پاکستان میں ایک بندہ جب سروس سیکٹر کے بندے کو تنگ کرتا ہے آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ٹیوشن سینٹر آپ جائیں گے، آپ سکول کو مہینے کی مٹھی بھر کے آپ اس کو فیس دیں گے، لیکن آپ سکول والوں کو بمشکل ایک دفعہ بہت منحنی سی کمزور سی آواز میں پوچھیں گے کوئی کنسیشن یا الاؤنس ہے، اور اس کے بعد آپ گھر آ جائیں گے اور آپ ان کو سال کی لاکھوں فیس دیں گے. لیکن آپ کا مشکل بگڑا ہوا بچہ لے کر جب کوئی ٹیوٹر اپنی گھر کی بیٹھک میں بیٹھتا ہے، یکم سے 30 اپنا مشکل سے پورا کرتا ہے اور آپ کے بچے کے ساتھ مغز ماری کر کے اس کی لاڈیاں اٹھا کے اس کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس شریف استاد کو لازمی کہتے ہیں سر کم کر دینا، سر اب یہ 500 رہنے دیں، سر 250. یقین کریں ہم یہ کرتے ہیں. ہم بعض اوقات میں نے بہت بڑی کروڑوں کی کوٹھیوں میں بیٹھی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماسیوں کی تنخواہ، ایک ماسی ہے نا، اس ماسی کی تنخواہ جو ہے وہ قسطوں میں دینی ہوتی جو پوچھا لگا رہی ہوتی ہے. اور ہمارے یہ اس طرح کے جو رویے ہیں وہ بڑے عجیب سے اور بڑے تکلیف دہ سے ہوتے ہیں. ابھی جیسے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس کو اپنا مسئلہ بتائیں، آپ اس کی فیس پے کریں اور آپ اسے اپنا مسئلہ بتائیں، وہ ڈاکٹر آپ کو جینونلی بتائے کہ یہ جو آپ کے باڈی ایکس ہیں اور یہ جو ان کی لوکیشن ہے یہ جی سٹریس کی وجہ سے ہے، یہ کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے، تو آپ واک کر لیں، خود کو ڈی ٹاکس کریں، خوش رہا کریں اور 1-2 دن کے لیے پین کلر لے لیں، آپ کو وہ ڈاکٹر اچھا نہیں لگے گا. یہ ہماری نفسیات ہے، ہم دوبارہ اس کے پاس ناظرین نہیں جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں کیوں زیادہ تکلیف بھی نہیں چاہیے ہوتی، لیکن ہمیں نا پھر بھی ہمارے جو رویے ہیں پیمنٹ کرنے کے وہ بہت عجیب و غریب ہیں. ہم بہت تھوڑے کام والا 6 لاکھ کا لہنگا اپنی بچی کو، اور یہ ہوا ہے ہم اس کو شادی پہ پہنا دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ کام والا اس سے زیادہ اچھے کپڑے پہ بنا ہوا لہنگا اگر ہم وہاں سے اٹھائیں جہاں کاریگر بیٹھتا ہے اندرون شہر کی کسی گلی سے، ہم اس بیچارے کاریگر کو 2 لاکھ دینا بھی پسند نہیں کرتے. ہم 25,000 40,000 50,000 روپے کھپا چھوڑتے ہیں، بحث کر چھوڑتے ہیں. کیوں ناظرین؟ اس کاریگر کو اس پیسے کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ اکانومی کو سپورٹ ہی کریں گے کیونکہ بیچ کا پیسہ کوئی اور لے رہا ہے اور وہ ضرورت مند اتنا نہیں ہوتا. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ اپنے سروس سیکٹر کے لوگوں کو ان سروسز کے لیے آپ پے کریں گے جو کرنا نہیں بنتا. مثال کے طور پہ آپ کسی انٹرنیشنل فلائٹ سے اترے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی ہوا ہے میرے ساتھ، آپ انٹرنیشنل فلائٹ سے اترے، سامان جو ہے وہ ذرا ہیوی ہے، تو کسی نے کہا کہ میڈم آپ کو ٹرالی چاہیے؟ جی مجھے چاہیے. انہوں نے ٹرالی کے اوپر بیگ رکھ دیا، آپ نے کہا ٹرالی پکڑا دیں، انہوں نے نہیں پکڑائی، ڈریگ کرتے ہوئے باہر لیا، آپ نے کہا پکڑا دیں، انہوں نے نہیں پکڑائی. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس ٹرالی کا 1400 چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ آپ کی فلائٹ انٹرنیشنل ہے، میری فلائٹ انٹرنیشنل ہے، بٹ آئی ایم اے پاکستانی. اور یقین کریں کہ ایک دن میرے ایک بندے سے یہاں تک بحث ہو گئی اور اس نے شکل ایسی بنائی ہوئی تھی جیسے میں اس کا پتہ نہیں کون سا حق کھا رہی ہوں. میں نے کہا بھائی 400 رکھ لو، 200 رکھ لو.
اس کو 1400 چاہیے تھا. میں نے کہا بھائی یہ جو تمہاری ٹرالی ہے اس پہ کوئی انجن لگا ہوا ہے, کسی بیٹری پہ چلتی ہے, وہ باقی سب لوگ جو میں نے کہا میرے سے پہلے عمرے والوں کی فلائٹ اتری, میں اندر ہی دیکھ رہی تھی, وہ اب خود اپنی ٹرالیز ڈریگ کر کے لائے ہیں. تو یہ ایک رویہ بن گیا اور لوگ ان کو پے کرتے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں اچھا آپ کے پاس اب وہ فلاں ملکی اس سے اتری ہیں تو آپ کے پاس $5 بھی نہیں ہوں گے. میں نے کہا نہیں جی آپ کے لیے نہیں ہے. اور ان کی شکل ایسے بنی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں کون سی بھک منگی فقیر اس نے دیکھ لی ہے, اور میں نہیں پے کرنا چاہ رہی تھی. میں وہاں سے نکلی, میں ایئرپورٹ سے باہر آئی اور ایک سگنل پہ کھڑے ہوئے فقیر کو ناظرین میں نے اس لیے پے کیا, بے شک وہ کسی مافیا کی وجہ سے کھڑے ہیں, جس وجہ سے بھی کھڑے ہیں, جو ہم پے کریں گے نا اس کا 15% رات کو ان بیچاروں کو یا 5% مل جائے گا, چھت مل جائے گی, وہ کھانا دے دے گا جو ان کا پیچھے سے ان کو چلانے والا ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ پھر بھی وہاں کھڑا ہے جہاں پر اسے ڈالرز میں کوئی پے نہیں کرتا. اب دوسری چیز, جیسا کہ ایک رائٹر ہے, ایک ٹیچر ہے, آپ فرینڈ ہے آپ کی, اور آپ اسے کہیں کہ میرے بچے کو میتھ میں ہیلپ کر دو, وہ آپ کے بچے کو میتھ میں ہیلپ کرے تو کوشش کریں کہ پلیز اگر آپ اس کو پیسوں میں نہیں تو ان کائنڈ پے کر دیں. آپ کی ایک دوست ہے, وہ سائیکالوجسٹ ہے, آپ کے بچے کی ایموشنل کاؤنسلنگ کرتی ہے, اور آپ اسے کنسیشن پلیز نہ مانگیں کیونکہ یہ اس کی روزی روٹی ہے. اور ناظرین اس طرح کی اور بہت سی مثالیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. CSS کی تیاری کرنی ہے, اکیڈمی میں جا کے مول تول اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کپڑے کی دکان پہ بیٹھے, آدھا میٹر ادھر تو آدھا میٹر ادھر. تو دیکھیں کچھ میرے خیال میں پاکستان میں سروس سیکٹر, چونکہ اس وقت 2017-18 کی اکنامک سروے رپورٹ کے مطابق آپ کا جو سروس سیکٹر ہے آلریڈی ان تمام پیئنگ ہیبٹس کے باوجود آپ کو 53% ریونیو کا کما کے دے رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, صرف آپ کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کا آپ کا جو ریونیو ہے 235 بلین پہ رہا ہے 2017-2018 میں, اور یہ سروس سیکٹر سے ہے. اور ناظرین یہ گروئنگ ہے. اور آن دا ادر سائڈ ہمارا جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ اتنا یقین کریں گلے بل, اتنا انوسینٹ اور اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ جیسے خاتون ہیں اور انہوں نے لہنگا خریدنا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے, اور آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ سیل پہ 6 لاکھ کا ہے, ادروائز تو میں 8 کا بیچتی ہوں. ہوگا بے شک وہ 1.5 لاکھ کا ہی, وہ 6 کا یہ سوچ کے مزے سے خرید لیں گی سیل پہ ہے. اور سیل پہ آپ ان کو ذرا دھکے کھاتے دیکھیے گا. 100 کمال کا برانڈ ہے, ثنا سفینہ کا برانڈ ہے, آئیڈیاز کا برانڈ ہے, سیل لگ جائے 70% کی ناظرین دھکم پیل ہو جاتی ہے, گرنے لگ جاتی ہیں. بڑی بڑی عمر کی خواتین کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا, ان کو بھی اپنی عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا فار ون سوٹ. جہاں آپ کا ذہن مانے آپ اتنا پے کرنے پہ تیار ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ریئل والی چیز ہے اس پہ آپ پے نہیں کرتے. آپ اس ڈاکٹر کو پے کرتے ہیں جو آپ کو سرجری اور 10-12 ٹیسٹ بتا رہا ہے, آپ اس ڈاکٹر کو پے نہیں کرتے جو آپ کو رائٹلی ایڈوائز کر رہا ہے. پھر ناظرین اس کے بعد ایک اور اس میں عجیب سی چیز یہ دیکھنے کی ملتی ہے کہ ہمارا جو سروس سیکٹر کا جو کنٹریبیوشن ہے, ہمیں ہماری جو پرسنل سروسز کا کنٹریبیوشن ہے وہ گھروں کی کمائی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. جب گھروں میں کمائی زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ چیزیں خریدنے پہ کم پیسہ لگاتے ہیں اور سب سے پہلے سروسز امپروو کرتے ہیں. جیسے سب سے پہلے گھر میں ملازم رکھے جائیں گے, ڈرائیور ہیں تو تعداد بڑھائی جائے گی, کوک رکھا جائے گا, کوشش کی جائے گی کہ ماسی ذرا اچھے سیکھی ہوئی, زیادہ اسکلفل, زیادہ اچھے پیسوں پہ رکھ لی جائے. خواتین جو ہیں وہ پارلر زیادہ کنسلٹ کرنا شروع کر دیں گی, اور بہت سی سروسز جو ہیں وہ انسان زیادہ اویل کرنے لگ جاتا ہے. آپ ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے, سیر کرنے کی کوشش کرتے, واٹ ایور. تو سروسز آپ کے لیے ضروری ہیں اور سروسز آپ کے ملک کے لیے بھی ضروری ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی مہارت اور اپنی اسکل کو اپنا روزگار بنا چکا ہے, پلیز اس کا پیسہ کم کروانے کی یا کھانے کی کوشش مت کیجیے. بینگ پاکستانی ہم ایک دوسرے کو اور اپنی اکانومی کو بہت سپورٹ کریں گے, اور سوری ٹو سے ہم شودے بھی نہیں لگیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.